बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी ख़बरें हैं आज। एक तो ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से भी और कुछ लोकल ख़बरें भी हैं। कल सुहेल आफरीदी साहब तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद और डयाला जेल के बाहर। वो दिन भर वहाँ पे मौजूद रहे और वहाँ पे ज़ाहिर है उनके साथ जो थे कुछ अरकान असम्बली थी, अलीमा खानम साहिबा थी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चाहते थे कि उनकी मुलाकात हो। मुलाकात कल भी नहीं हो सकी है, लेकिन तमाम दिन और तमाम तकरीबन रात गए तक वो वहाँ पे मौजूद रहे और इस सिलसिले में पूरी इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने वही किया जिस तरह से वो करते हैं, यानी कि तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी। 26 नंबर को भी ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद में एक रंपस था जो कि क्रिएट हुआ और लोगों को शदीद तकलीफ़ हुई है। कल घंटों 7-7 8-8 घंटे लोग जो हैं वो उस ट्रैफिक के अंदर फंसे रहे हैं। इस मौके पे आपने मुकालमा भी देखा होगा सुहेल आफरीदी साहब का, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के साथ, जो इंस्पेक्टर के साथ उनका मुकालमा हुआ। एक तो वज़ीर आला हैं, उनको बिल्कुल भी एक पुलिस ऑफिसर के साथ उलझना नहीं चाहिए था। दूसरा, छोटी छोटी बातों के ऊपर पाकिस्तान तोड़ने की धमकियां, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इस सियासत से जान छुड़ानी चाहिए और सियासत को बदलना चाहिए। ये बहरहाल काफ़ी अलार्मिंग बात है कि जो उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए। जुम्मे को एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की तैयारियों में है और ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत को भी चाहिए कि वो उनकी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ करवाएँ और उनके साथ जो एक देरीना उनका मुतालबा है कि उनके लीडर के साथ उनकी बात होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, वो उनको मौका मिलना चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम ईरान और अमेरिका की जंग के तरफ आएँ, कल एक बहुत अहम इजलास हुआ था जिसमें कि फ़ैसला किया जाना था कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा कि नहीं। पीर की शाम को यानी कल शाम को ये इजलास अमेरिका के अंदर हुआ था और ये इसलिए अहम था कि इस इजलास के चंद घंटों के बाद ट्रंप ने कहा था कि वो मंगल के लिए मंसूबा जो है वो बंद करके उसको मुअत्तल कर रहे हैं। और ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास सफारती पेशरफ्त के लिए सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। पीर को उन्होंने आखिरी डेडलाइन 2 से 3 दिन, शायद जुम्मा या हफ्ता या अगले हफ्ते के आगाज़ तक हो सकती है, ये रिपोर्ट उन्होंने दिया कि यानी जुम्मे तक की ये डेडलाइन है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो दे रहे हैं ईरान के ऊपर हमले के हवाले से। यानी कि अगले जो 48 घंटे हैं वो काफ़ी अहम होंगे अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमले का कोई फ़ैसला किया। ये जो एक्सियोस की रिपोर्ट है उसमें ये कहते हैं कि अगरचे ट्रंप जंगबंदी के दौरान 12 फ़ौजी कार्रवाई की धमकियाँ देते रहे मगर अमली इकदाम नहीं किया, ताहम पीर को फ़ौजी मंसूबों पर ब्रीफिंग इस बात की निशानदेही करती है कि वो जंग दोबारा संजीदगी से शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जो हमले रोकने का ऐलान करने से पहले ट्रंप ने ईरान पर हमले का हतमी फ़ैसला नहीं किया था। मंगल को उन्होंने कहा कि वो हमले का हुक्म देने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे जब उनको के कतर, सऊदी अरब और यूएई के जो हुक्मरान हैं उन्होंने कॉल किया था। कुछ हुकाम की तवक्को थी कि कौमी सलामती कमेटी के साथ इजलास मंगल को होगा और इसमें हमले का फ़ैसला कर लिया जाएगा, मगर ये इजलास पीर की शाम ही मुनक़्क़िद कर लिया गया। अमरीकी और इलाकाई ज़राए के मुताबिक खलीजी ममालिक के रहनुमाओं ने ईरानी जवाबी कार्रवाई और तेल की तनसीबात पर मुमकिना हमले के खदशे के बायस ट्रंप पर जोर दिया कि मुज़ाकरात को मज़ीद मौका दिया जाए। इसमें जेडी वैंस, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, वज़ीर दिफा पीट हेगेस्ट और चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन केन, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और दीगर आला हुकाम शामिल थे। आइंदा की हिकमत अमली, सफारती कोशिशों की सूरत हाल और मुमकिना अमरीकी फ़ौजी हमलों के मनसूबों पर भी इस इजलास के अंदर जो है वो गौर किया गया है। इसके ऊपर जो अंदरूनी सूरत हाल है उसके बारे में ये वेबसाइट लिखती है कि ट्रंप के करीबी ज़राए के मुताबिक ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले कुछ अफराद को ये तासुर मिला कि ट्रंप मुज़ाकरात में दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर सख्त इक़दामात करने के मूड में है और वो ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर एक फ़ैसला कुन और एक बड़ा जो हमला है उसको सबक सिखाने के लिए वो किया जाए और उसके बाद ईरान जो है वो शायद उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगा। मगर मेरा ख़्याल है कि ये एक गलत स्ट्रैटेजी होगी। अगर ईरान अभी तक दबाव का शिकार नहीं हुआ और कुछ और हमले भी वो करना चाहते हैं तो इस हमले के बाद भी उनके पास कुछ लेवरेज जो
ہے یعنی ٹرمپ کے پاس وہ نہیں رہے گا کہ وہ ایران کے اوپر دباؤ ڈال سکیں کہ وہ ایک نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ اس کے لیے کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بھی مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے ایران کے ساتھ. تو یہ ایک اس کے اوپر امریکہ کے اندر بہت ہی خطرناک ان کے جو اپنے اندرونی حالات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہو چکے ہیں. اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں حملہ نہیں کر رہے. اس کی ایک بڑی وجہ ان کے خلاف کانگریس کے اندر ایک بغاوت ہے کہ جو جنم لے رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بغاوت ہے اب اس کے صورت میں امریکی کانگریس جو ہے انہوں نے ایک بڑی تعداد میں یہ جو ایک ریزولوشن ہے ان کے خلاف اس جنگ سے روکنے کے لیے, حملے سے روکنے کے لیے, وہ بھی انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ امریکی سینٹ نے 50 اور 47 کے مقابلے میں یعنی 50 اراکین نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے اور امریکی فوج کو وہاں سے ہٹانے کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق یہ ووٹنگ اس بات کی علامت ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے خلاف غیر مقبول جنگ سے نمٹنے میں ناکام ہو گئی ہے. جنگ سے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کی معیشتوں کو نصف ٹریلین کا ڈالر کا جو جھٹکا ہے وہ لگا ہے. اور سینٹ کے بعد اب معاملے پر امریکی ایوان نمائندگان میں بھی ووٹنگ ہوگی جو اس ہفتے متوقع ہے. اور اس سے پہلے اس ووٹنگ کے اندر جو ہے وہ 50 ووٹوں کی اکثریت 3 ووٹوں کی اکثریت سے جنگ کو روکنے, ناکہ بندی ختم کرنے کی فیور میں درخواست قرارداد کا پاس ہونا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ بہت بڑی شکست ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ان کی ٹیم کی. امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایوان میں یہ قرارداد منظور کر لی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے ایران کے معاملے پر ووٹنگ طے ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ قرارداد کے حامی بعض اراکین طبی وجوہات کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکے تھے. اور امریکی کانگریس کی بڑی تعداد چاہتی ہے کہ ایران جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے. اب ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مشکلات ہیں. اور پھر دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کمیٹی کے اندر بھی کل جو ہے وہ سخت سوالات جو وہاں کے جو سینٹ کام کمانڈر ہیں ان کے ساتھ کیے گئے کمانڈر کوپر سے, اور اس پہ جو سوالات پوچھے گئے اس میں یہ کہا گیا کہ ایران جنگ جو ہے وہ امریکہ ہار رہا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پارٹ آف دا گیم یا کیا تھا, آپ کے پاس پارٹ آف دا پروگرام کیا تھا آپ کے پاس, کہ آپ یہ ریجیم چینج چاہتے تھے, آپ یہ چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ ذرا پہلے سنیے گا. Admiral Cooper, you keep using the term significantly degraded. Last summer, we were told that Iran's nuclear weapons program was obliterated. Can you clarify the distinction between obliterated and significantly degraded? You've also said that their ballistic missile program was significantly degraded. What does that mean? Well, President Trump's own national security strategy, which he signed in December, 5 months ago, used the exact same phrase, significantly degraded. So if this was true back then, 5 months ago, then why did we start this war? Was he lying to us then? 250 years, the Navy has kept sea lanes open and free. Under every previous president, the Strait of Hormuz has been open. So why is it closed under your watch? Congressman, I've traveled through the Strait of Hormuz probably 100 times. I'm intimately familiar with it as a combatant commander. So why is it closed? And where was begging China for help opening the strait part of the plan? I will actually give you credit for regime change. I know that was part of the plan. You've replaced an 86-year-old in failing health with a fatwa against producing nuclear weapons, with a more hardline guy in his 50s who, in case he wasn't hardline enough, you killed his immediate family. Was that part of the plan? Is that the regime change you wanted? Congressman, we were given very specific military objectives to degrade Iran's power projection capability. That's exactly what we did. Okay, so in the course of doing that, you also lifted the oil sanctions on Iran, giving them about $14 to $16 billion. They can buy a lot of ballistic missiles for that. Was that part of the plan? Lifting oil sanctions on them in the course of the conflict? They kill 14 Americans, we lift oil sanctions on them? Since none of this seems to be part of the plan, what's the plan now? What's the plan now to actually win this war? Because it feels like we're losing. We don't have a nuclear deal. We don't have the strait open. The president has called for unconditional surrender. Is that part of the plan? Congressman, we achieved all our military objectives. We're presently in a ceasefire. We're executing a blockade, and we're prepared for a broad range of contingencies. Well, it doesn't seem to be going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know?
انہوں نے سوال کیے کہ کیا آپ رجیم چینج چاہتے تھے، وہ آپ نے نہیں کر سکے. 80 سالہ بزرگ کو آپ نے مار دیا، 84 سالہ کا، اور اس کی جگہ 50 سال کا اس سے زیادہ سخت گیر آپ نے وہاں پر لا کے وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. مجتبیٰ خامنہئی کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ آبنائے ہرمز آپ کے پارٹ آف دا گیم تھی ہی نہیں، وہ آپ نے بند کرا دی. انہوں نے کہا جی سخت سوالات جو کہ آپ نے سنے یہ کمیٹی نے کی، اور ان کا کوئی جواب جو تھا وہ امریکی کمانڈر کے پاس نہیں تھا. دوسری جانب نیو یارک ٹائمز نے آج ایک بہت اہم خبر دی ہے، اور اس میں خبر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ احمدی نژاد جو تھے وہ ایک باقاعدہ، یعنی ان کا یہ الزام ہے اس خبر کے اندر کہ ان کو لانچ کیا جانا تھا اور ان کو دوبارہ امریکہ جو تھا وہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک اخبار نے بہت ایک یہ ہوش ربا جسے کہتے ہیں کہ سٹوری چھاپی ہے، اور ان کے مطابق یہ درست ہے یہ غلط ہے اس کی ہم بحث میں نہیں جاتے. جو خبر آئی ہے اس کے مطابق اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کے تحت، یعنی وہ چاہتے تھے کہ رجیم چینج ہو، حکومت کو تبدیل کیا جائے اور ایرانی صدر احمدی نژاد کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کی گئی تھی. امریکی حکام کے مطابق جنگ کے آغاز میں تہران میں احمدی نژاد کے گھر پر ہونے والا اسرائیلی حملہ دراصل انہیں نظر بندی سے آزاد کرنے کے لیے کیا گیا تھا. رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملوں کے آغاز سے پہلے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا تھا جس کا مقصد ایرانی حکومت کو گرانا اور ایک نئی قیادت کو سامنے لانا تھا. حیران کن طور پر اس منصوبے میں احمدی نژاد کو ممکنہ متبادل رہنما کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، حالانکہ وہ ماضی کے سخت گیر امریکہ مخالف اور اسرائیل مخالف بیانات کے لیے مشہور رہے ہیں. امریکی حکام کے مطابق جنگ کے پہلے دن اسرائیلی فضائی حملے میں احمدی نژاد کے گھر کو نشانہ بنایا گیا تاکہ انہیں نظر بندی سے نکالا جا سکے، تاہم وہ اس حملے میں زخمی ہو گئے. بعد میں انہوں نے اس منصوبے سے مایوسی اختیار کر لی اور اس کے بعد وہ عوامی سطح پر نظر نہیں آئے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا منصوبہ کئی مراحل پر مشتمل تھا، جس میں ایرانی سپریم لیڈر کو ختم کرنا، ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا اور پھر ایک متبادل حکومت کو قائم کرنا شامل تھا. تاہم یہ منصوبہ توقعات کے مطابق کامیاب نہ ہو سکا اور ایران کی حکومت برقرار رہی. نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کے مطابق احمدی نژاد جو ہیں وہ گزشتہ برسوں ایرانی اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رکھتے تھے. کئی انتخابات میں نااہل قرار دیے گئے اور ان کی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد تھیں. اسی وجہ سے بعض حلقے انہیں ایرانی نظام کے لیے ایک غیر متوقع متبادل کے طور پر دیکھ رہے تھے. تو یہ ایک جو خبر ہے یہ احمدی نژاد سے متعلق جو ہے یہ آئی ہے، لیکن اس خبر کے بہت سارے پہلو ہیں. مثلا یہ کہ کیا اس خبر کے جو ذرائع ہیں وہ کتنے اوتھینٹک ہیں. اس حملے میں جو پہلے دن ہوا تھا اس میں یہ بات سچ ہے کہ احمدی نژاد جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے اور ان کی ہلاکت کی اطلاع بھی علی خامنہئی صاحب کے ساتھ، ان کی شہادت کے ساتھ ان کی خبریں بھی جو ہے وہ آئی تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے وہ منظر عام پر آئے، انہوں نے کہا کہ وہ اس میں زخمی ہوئے تھے. لیکن ایک تو یہ پہلو ہے کہ کیا یہ باخبر درست ہے، اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تردید میں، فی الحال ہو سکتا ہے آگے آنے والے چند گھنٹوں میں اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے. لیکن کیا اس کی ایک بڑی کوشش یہ بھی ہے امریکہ کی کہ وہ اندرونی طور پر لوگوں کے اندر اختلافات پیدا کرے، ایران کے اندر اختلافات پیدا کرے. احمدی نژاد کا ایک بڑا حلقہ اثر موجود ہے اور کیا اس حلقہ اثر کو ایکٹیو کرنا ہے کہ وہ اس کی فیور میں اٹھ کھڑا ہو اور وہ ایران کی جو موجودہ رجیم ہے یا جو موجودہ ان کا جو نظام ہے یا موجودہ ان کی جو حکومت ہے ان کے خلاف برسر پیکار ہو. یہ یاد رہے کہ جو موجودہ صدر ہے پزشکیان وہ ریفارمسٹ ہیں، وہ اصلاحات پسند ہیں، اصلاحات چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ایک سازش کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس خبر کا لانچ ہونا یا اس کا سامنے آنا جو ہے وہ اس بات کی بھی غمازی کر رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ لیا جائے کہ اندرونی طور پر اختلافات پیدا کیے جائے. دوسری جانب عباس عراقچی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو کہ بہت اہم ہے اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دیا ہے کہ اس جنگ کے ایران کے اوپر جو جنگ نافذ کی گئی ہے اس کے مہینوں کے بعد بھی جو ہے یو ایس کانگریس جو ہے وہ اکنالج کر رہی ہے کہ جو ڈزنز آف ایئر کرافٹ جو جن کی بلینز آف ڈالرز کی قیمت تھی وہ ان کے جو جہاز ہیں وہ گرائے جا چکے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو پاورفل فورسز ہیں وہ کنفرمڈ ہیں کہ فرسٹ اسٹرائک سے لے کے فرسٹ اسٹرائک جو ہے اس نے ایک F-35 کو بھی انہوں نے گرایا اور یہ لیسنز ہیں جو کہ ان کو لرن کرنے چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ سے جنگ شروع ہوتی ہے تو مزید سرپرائزز جو ہیں وہ امریکی فوج
فوج کو ملیں گے. یہ ایکس کے اوپر انہوں نے پوسٹ کی اور یہ ان کا بہت ہی اسٹرانگ رسپانس ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس جنگ کے اندر 42 کے قریب جہاز جو ہیں وہ امریکہ کے گرائے جا چکے ہیں یا خراب ہو چکے ہیں. ناکارہ کل ٹریلینز آف ڈالرز کی ان کی قیمت ہے. کل بھی ہم نے ایک خبر جو ہے وہ دیکھی تھی جس کے مطابق امریکہ جو ہے وہ سستے ہتھیار بنانے کے اوپر غور کر رہا ہے. لیکن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہتھیار بنانے کے لیے بھی ان کو 4 سے 5 کم از کم سال جو ہے وہ چاہیے ہیں. اور وہ ایک بڑے تعداد میں جو ان کا اسلحہ ہے وہ 42% کے قریب 45% کے وہ تقریباً وہ استعمال ہو چکا ہے جو ان کے میزائلز ہیں. اور نئے بنانے کے لیے ان کو بہت وقت درکار ہے جو کہ وقت اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. اندرونی طور پر ان کے ہاں بہت شکست و ریخت ہے. اگر ہم معیشت کی بات کریں تو ایران کے حالات کبھی بھی اچھے نہیں تھے. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ایران جو ہے اس کے لیے کوئی یعنی کہ ایک پہلے سے ہی ایک معاشی طور پر ڈوبا ہوا ملک ہے. ان کے لیے اس طرح کی کوئی حالات نہیں ہے. اصل جو چیلنج ہے وہ امریکہ جیسی سپر پاور کے لیے جس کو کہ اب تک بہت نقصان ہو چکا ہے. ان کی معیشت کو, ان کی گیس پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں وہاں پہ گیس کی پرائسز ہیں وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. الیکشن سر پہ کھڑے ہیں, مڈ ٹرم الیکشنز, اور اس کے اندر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ مسلسل گر رہی ہے. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس ڈیل تک پہنچے جس کے امکانات اب بہت زیادہ قریب مستقبل قریب میں روشن نہیں ہیں. تو یہ ایک وجوہات بھی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر, اور کانگریس کے اندر جو ووٹنگ ہوئی ہے, کانگریس کے اندر جو ان کی سپورٹ کم ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ ابھی ایران کے اوپر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتے. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.